अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। नई सुबह वेब रेडियो पर आपके लिए कौन सा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप जरूर जानना चाह रहे होंगे। बता देते हैं, हर प्रोग्राम की इब्तिदा में आपको बताते ही हैं, लेकिन आज पहला प्रोग्राम है तो इसलिए थोड़ा ठहर कर बताएंगे। यानी वो होता है ना तकरीबे रूनमाई, तो इस नाम को भी हम लॉन्च करेंगे। आपको बताएंगे कि इस प्रोग्राम का क्या नाम है, इस प्रोग्राम में हम क्या करने जा रहे हैं। काफी अरसे के बाद आपने मेरी आवाज सुनी है। वैसे तो 14 अगस्त ही को सुनी है, चांद रात पर भी सुनी थी, लेकिन जो हमारे रूटीन के प्रोग्राम्स हैं मुझे लगता है कि 6 महीने बीत गए हैं, यानी कि निस्फ साल बीत गया है, यानी कि आधी दर्जन महीने बीत गए हैं। फरवरी में मेरी आपसे बात हुई थी, मेरे हमरा अरसलान होते थे जो कि अब हमें दागे मुफारिकत दे चुके हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आज अकेला मौजूद हूँ, मुझे अभी तक आपसे तन्हाई में मुलाकात करने की इजाजत नहीं मिली है। आज भी मेरे साथ को आरजे जरूर मौजूद है, उनका भी आपसे तारुफ कराते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे, अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल, तंगी या परेशानी का सामना है तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इन तमाम ही मुश्किलात से, तमाम ही परेशानियों से निजात दे और आपकी जिंदगी में ढेरों ढेर खुशियां भर दे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चहचहाते रहें, खिलखिलाते रहें। जी हाँ, तो अब आप जानना चाह रहे होंगे कि हमारे साथ कौन है जो कि हमारी को होस्ट हैं, तो उनका तारुफ आपसे कराते हैं। मेरी गैर मौजूदगी में इन्होंने नई सुबह वेब रेडियो से स्टार्ट लिया और ये बात इस चीज की दलील है, उन्होंने गैर मामूली परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया, क्योंकि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना होती तो आज वो यहाँ पर ना होती। इसलिए उनको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो इससे ये साबित होता है कि उनकी पिछली परफॉर्मेंस निहायत जबरदस्त थी। आज हमारे साथ मौजूद है सबा इनाम, उनको खुशामदीद कहते हैं। जी सबा, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे हाल हैं, आप बताएं आपके कैसे हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और बाकी बताइए कि नई सुबह के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? नई सुबह के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है और मुझे बहुत मजा आया मेरे पिछले कॉन्ट्रैक्ट में भी, और इंशाल्लाह आगे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इसमें भी मुझे बहुत मजा आने वाला है। जी, ना सिर्फ आपको बल्कि हमारे लिसनर्स को भी बहुत लुत्फ आने वाला है। बाकी सबा जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा पिछले कॉन्ट्रैक्ट में। इसके अलावा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का जो कोर्स होता है नई सुबह के अंडर, वो भी इन्होंने किया, उससे भी बहुत कुछ सीखा होगा और इंशाल्लाह ये सब कुछ आपके सामने आएगा। सबा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोर्स के हवाले से भी बताइए। कोर्स का एक्सपीरियंस भी मेरा काफी अच्छा रहा था और शो का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि पहली मर्तबा था, शौक भी काफी था, तो एनर्जी के साथ काफी थे कि भाई शो करना है, कोर्स भी करना है, तो दोनों चीजें मेरी साथ साथ चल रही थी, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था, साथ साथ सीखने को भी मिल रहा था और परफॉर्म भी साथ में ही करने को मिल रहा था। हाँ, ये बहुत कम लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं, आप खासी खुशकिस्मत हैं। और इसके अलावा ये है कि नई सुबह के इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत शुक्रिया, नई सुबह वेब रेडियो की जो मैनेजमेंट है इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें मौका फराहम दिया। ये नौजवानों को मौके फराहम करते हैं, खास तौर पर इस मरतबा जश्न आज़ादी पर जो हमने ट्रांसमिशन की, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि बड़ी एक शानदार ट्रांसमिशन थी और मेरा भी कम बैक हो रहा था, लेकिन जरा प्रेशर फील नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर कम बैक हो नहीं सकता कि एक ही छत तले तमामी आरजे से मुलाकात हो गई और इतना जबरदस्त एक वेलकम ऑफ एयर जो सरगर्मियां हो रही थी वो भी बड़ी जबरदस्त थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, काफी इंजॉय किया और जो ऑफ एयर सरगर्मियां हो रही थी वो काफी जबरदस्त थी। मेरा तो पहली मर्तबा था तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। बिल्कुल ऐसे ही है और इंशाल्लाह इस कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको बहुत मजा आने वाला है। चूंकि माहे आजादी चल रहा है, जश्न आजादी चल रहा है, क्या ख्याल है आपका? किसी मिली नगमे से स्टार्ट लें? जी बिल्कुल, हमें किसी मिली नगमे से स्टार्ट लेना चाहिए। और इसके अलावा हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं जो कि स्टेशन डायरेक्टर हैं, उनके प्रोग्राम्स भी ऐसे ही होते हैं कि पहला जो गाना होता है वो कोई कौमी तराना होता है। यानी कि हम सब तो है वो तो माह आज़ादी में 14 अगस्त के करीब करीब जो है मिली नगमे सुन रहे होते हैं, लेकिन हमारे स्टेशन डायरेक्टर की हुब्बुल वतनी देखिए कि जब वो शो करते हैं FM रेडियो पर तो वो ज़रूर मिली नगमे को शामिल करते हैं, तो उस रिवायत को भी बरकरार रखते हैं। और चूँकि माह आज़ादी है तो इस हवाले से भी मिली नगमा चलाते हैं। और जो आवाज़ हम चलाने जा रहे हैं इनका भी हमारे इस प्रोग्राम से बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो आगे जाकर बताते हैं। तो आज हम कौन सा मिली नगमा शामिल करने जा रहे हैं सबा? हम जो मिली नगमा शामिल करने जा रहे हैं वो है मेरा पैगाम पाकिस्तान, नुसरत फतेह अली खान का।
جی ہاں بالکل. تو آئیے سنتے ہیں نصرت فتح علی خان کا ملی نغمہ میرا پیغام پاکستان. لوٹ کر آتے ہیں اس میوزیکل بریک کے بعد. کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے, سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو. ویلکم بیک لیسنرز, آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو صبا اور عمر کے ساتھ. جی ہاں صبا, آپ نے بولا کہ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو صبا کے ساتھ, تو مجھے لگا نئی صبا کے ساتھ, نئی صبح نئی صبا, تو بڑا زبردست تھا, یہ بھی ایک کمبینیشن ہے. جی بالکل. جی تو بتائیے صبا کہ ہمارے لسنرز ہمیں کیسے سن سکتے ہیں ویب سائٹ پہ؟ ہمیں لسنرز اگر سننا چاہ رہے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے www.naisoba.org/radio, اور اگر وہ ہمیں میسج کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر ہے 033086000072, اور اگر وہ فیس بک پیج کے تھرو آنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ ہمارا فیس بک پیج ہے facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ. جی ہاں, تو یہ ہے شارٹ اینڈ سویٹ آنسر میرے سوال کا. باقی میں آپ کو ذرا تفصیل سے بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ہمارا پروگرام سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے www.naisoba.org/radio. اس ویب سائٹ پر جائیے اور وہاں پر ہمارے پروگرام کا نام لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا, جو کہ تھوڑی دیر تک ہم آپ کو بتانے والے ہیں. تقریباً رونمائی ہونے والی ہے ہمارے اس پروگرام کے نام کی. آپ کو جہاں پہ ٹائٹل ملے گا اس شو کا, اس کے ساتھ پلے بٹن مل جائے گا, اس پلے بٹن پر کلک کیجیے گا اور ہمیں سنیے گا. اور اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو انگلش میں بتا دیا گیا ہے, اردو میں بتا دیتا ہوں 033086000072. جی لسنرز, اس نمبر پر ہمارا ساتھ دو. آپ یہاں پر ہمیں واٹس ایپ میسیجز کر سکتے ہیں, بھلے وائس میسج کریں بھلے ٹیکسٹ میسج کریں, لیکن ضرور کریں, اور اس میں آپ ہمارا نام ضرور مینشن کر دیجیے گا, ہمارے شو کے نام کا ذکر ضرور کر دیجیے گا, جو کہ بس تھوڑی دیر میں صبا انعام آپ کو بتانے والی ہیں. ہاں ابھی تھوڑی دیر میں بتا دیتے ہیں, یا پھر عمر ہمیں بتا دینا چاہیے, اتنا انتظار نہیں کروانا چاہیے لسنرز کو. بالکل ایسے ہی ہے, ہمارے معصوم سے لسنرز ہیں, زیادہ انتظار نہیں کراتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے شو کا کیا نام ہے, ہمارے شو کا کیا فارمیٹ ہے, اس شو میں ہم کیا کرنے والے ہیں. اب ہم اسی پہ بات کرنے والے ہیں, تو صبا پھر بتا دیجئے آپ اپنی خوبصورت سی آواز میں کہ ہمارے شو کا نام کیا ہے. تو لسنرز, ہمارے شو کا نام ہے سروں کا سفر. جی ہاں, سروں کا سفر ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ سر لگانے والے ہیں, ویسے بھی میری آواز تو کم از کم ایسی ہے نہیں کہ میں سر لگاؤں, کوئی آلاپ آپ کو سناؤں, کوئی راگ آپ کو سناؤں. تو سروں کے سفر میں ہوگا کیا صبا؟ سروں کے سفر میں ہم سنگرز کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں گے, ان کی جو انہوں نے سانگز گائے ہیں یا جو ان کی کریشن ہے ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے, اور ان کی لائف کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا بہت بتائیں گے. تھوڑا بہت نہیں, اچھا خاصا بتائیں گے. لسنرز, آپ نے سن رکھا ہے ہمارا پروگرام میزبانوں کی کہانی. آپ نے صبا کا پروگرام سن لیا لفظوں کی کہانی, تو بس اسی طرح کا ایک پروگرام ہے, یعنی دو کہانی سنانے والے اگر یہاں پہ موجود ہیں تو پھر کہانی کسی نہ کسی موڑ پہ تو چل نکلے گی نا. تو بالکل ایسا ہی ہے, ہم یہاں پر جو مشہور گائک ہیں, مشہور سنگرز ہیں, ان کے متعلق بات کرنے والے ہیں, ان کی جرنی آپ کو بتانے والے ہیں. ایسے لوگ کہ جنہوں نے نام کمایا ہے ان کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں, تاکہ ہر کہانی سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے, اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, دوسروں کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں اور آگے کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے, یہ جو ٹاپک ہے یہ خاص طور پہ ہمارے جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں عامر شفیق صاحب, ان کی فرمائش پہ شامل کیا گیا ہے. سب آپ ہی اناؤنس کر دیجیے, سب کچھ آپ ہی اناؤنس کر رہی ہیں, ٹاپک کیا ہے؟ جی میں اناؤنس کر دیتی ہوں. ہمارا ٹاپک ہے نصرت فتح علی خان, جو ایک لیجنڈری قوال ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں اور بہت مشہور ہیں. یقیناً آپ بھی جانتے ہوں گے, جیسے کہ عمر بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں, اور ہم تو بہت بڑے فین ہیں, تو آپ سب بھی ہوں گے ہی. لیکن اتنا نہیں جانتے تھے جتنا اب جانتے ہیں, کیونکہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے ان کو اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوتا. لیکن جب ہم نے ریسرچ کی تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے, ہم دنگ رہ گئے, انگشت بدرداں رہ گئے, ہم ششدر رہ گئے کہ یہ کیسی سٹوری ہے. یقیناً جب آپ سنیں گے تو آپ بھی بہت انجوائے کریں گے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, بہت سا آپ کا نالج جو ہے وہ انہینس ہوگا ہمارا آج کا پروگرام سن کر. بالکل ایسا ہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شو سننے کے بعد ہمارے لسنرز بہت بے تابی سے ہمارے نیکسٹ شو کا انتظار کریں گے, کیونکہ ان کو اتنی اچھی انفارمیشن اور اتنی جو ہے ایسی انفارمیشن ملے گی جو انہیں شاید پہلے نہیں ملی ہو. اور میں تھوڑا سا پریشر بھی فیل کر رہا ہوں. ایک تو کم بیک جو ہے یہ خاصا مشکل ہوتا ہے, یعنی کہتے ہیں کہ ڈیبیو مشکل ہوتا ہے اور کم بیک اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کم بیک کر رہے ہوتے ہیں.
اور اوپر سے نصرت فتح علی خان جیسے لیجنڈ پہ بات کرنا یقیناً ہم جیسوں کا کام تو نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو فنکار ہوتے ہیں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ان کے فن کو, لیکن کیا کریں کہ ہم تو الفاظ ہی کے سوداگر ہیں اور اسی میں کچھ تباہ آزمائی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو بتا سکیں نصرت فتح علی خان کو اس مختصر سے وقت میں جو کہ صرف 1 گھنٹے کا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں صبا. جی عمر, بالکل اسٹارٹ کرتے ہیں. تھینک یو, آپ نے مجھے گو ہیڈ دے دیا. اب میں سٹارٹ کر لیتا ہوں. باقی نصرت فتح علی خان کا جو خاندان ہے یہ 600 سال سے قوالی سے وابستہ تھا. ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ بھی قوالی کرتے چلے آ رہے تھے. نصرت فتح علی خان کے والد کا نام فتح علی خان ہے اور ان کے جو تایا ہیں ان کا نام ہے مبارک علی خان. یہ دونوں بہت ہی مشہور تھے اور انہوں نے ہجرت کی اور یہ پاکستان آئے. ہماری بہت سی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی جرنی پر جب ہم بات کرتے ہیں تو بات ہجرت ہی سے سٹارٹ ہوتی ہے. انہوں نے جب ہجرت کی تو ایک فوجی دستہ جو ہے وہ ان کی حفاظت کر رہا تھا اور یہ ہجرت کر رہے تھے. یعنی ان کے خاندان کی جو خواتین تھیں انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام رکھے تھے, ہاتھوں سے کچھ زنجیر بنا رکھی تھی. ان میں ایک خاتون ایسی تھی کہ جو اپنے بھرکے کو نہیں سنبھال پا رہی تھی. شاید اسے بھرکے کی عادت نہیں تھی کیونکہ وہ بھرکا جو ہے وہ کبھی سر سے سرک جاتا تو کبھی پاؤں میں الجھ جاتا. لیکن جیسے تیسے انہوں نے سرحد کو کراس کیا اور وہ پاکستان کی حدود میں پہنچے تو تب عقدہ یہ کھلا کہ وہ کوئی خاتون نہیں تھی بلکہ وہ فتح علی خان تھے. تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں, جیسے کہ ہجرت کی بات ہو رہی ہے, ابھی ماہ آزادی ہے, ہم نے بہت سے ایسے واقعات سنے کہ ہجرت کس قدر تکلیف دہ ایک مرحلہ تھا اور کتنی ایک تکلیف دہ چیز تھی کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اور پاکستان آنا بے سر و سامانی کی حالت میں. اور باقی یہ ہے کہ اس تحریک آزادی میں ہر کسی نے اپنا کردار ادا کیا, بھلے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہو. چونکہ یہ قوال تھے فتح علی خان, مبارک علی خان, تو انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے وہ گا کر گلی گلی پہنچایا. یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں تو صرف کالجز اور یونیورسٹیز کا شاعر تھا, یہ وہاں تک محدود تھا, لیکن فتح علی خان نے, مبارک علی خان نے مجھے گلی گلی پہنچا دیا. تو یہ صورتحال تھی. جب ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت بہت سے لوگ اپنے سکور بھی سیٹل کر رہے تھے, یعنی کہ اپنے بدلے لے رہے تھے. تو یہی خدشہ تھا کیونکہ فتح علی خان نے ایک قوالی گائی تھی, ایک کہہ لیجئے کہ ایک ملی نغمہ گایا تھا جو کہ تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں چل. تو اس کی وجہ سے بہت مخالفت ہو گئی. وہ فتح علی خان, وہ مبارک علی خان جسے ہر کوئی سننا چاہتا تھا, یعنی ان کی بہت کمائی ہوتی تھی اور وہ تمام تر پیسے تحریک پاکستان کے لیے وقف کر دیتے تھے. بعد میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسی ہندوستان میں ان کے سر کی قیمت مختص کر دی گئی. او اچھا, تو آپ یہ بتائیں کہ کتنی قیمت ان کی مختص کی گئی تھی؟ ان کے سر کی قیمت جو مختص کی گئی تھی وہ تھی 40,000. یعنی جو کوئی فتح علی خان کو قتل کرے گا اسے 40,000 روپے دی جائیں گے. اس زمانے کے حوالے سے یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے چھپ چھپا کر پاکستان آئے اور پاکستان کے شہر لیل پور میں وہ آباد ہوئے. یہ کون سا شہر ہے؟ یہ تو نام سنا سنا نہیں لگ رہا. ہاں, اس لیے نہیں سنا کیونکہ اب اس کا نام جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے اور لیل پور کا جو نیا نام ہے وہ فیصل آباد ہے. لیکن آج کل بھی جو بزرگان ہیں جن کا تعلق اس علاقے سے ہو وہ اسے لیل پور کہتے ہیں اور اس میں زیادہ اپنائیت محسوس ہوتی ہے. لیکن اس کا نیا نام جو ہے وہ فیصل آباد ہے. جب وہ یہاں پر پہنچے فتح علی خان فیصل آباد میں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا. اس سے پہلے ان کی 4 بیٹیاں تھیں, لیکن 13 اکتوبر 1948 کو ان کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی اور یہی نصرت فتح علی خان ہے. لیکن نصرت فتح علی خان کا نام پیدائشی طور پر نصرت فتح علی خان نہیں تھا, بلکہ کیا تھا؟ آپ بتائیں کہ نام کیا تھا. مجھے تو پتا ہے لیکن لسنرز کو تو آپ بتائیں گے نا. کیوں, آپ کی آواز میں یہ آنر نہیں جا سکتا نام؟ چلے میں ہی بتا دیتا ہوں. ان کا نام تھا پرویز اور انہیں پیار سے پیجی کہا جاتا تھا. تو پھر ان کا نام چینج کیوں کر دیا گیا؟ یہ جو قوال ہوتے ہیں ان کا بہت زبردست تعلق ہوتا ہے صوفیاء کرام سے, بزرگان دین سے. تو ان کے گھر میں کوئی صوفی آئے اور جب فتح علی خان نے اپنے بیٹے کو پکارا پرویز کے نام سے, انہوں نے کہا پرویز نہیں, اسلام کو بدل دیجئے. ان سے پوچھا گیا کہ اسے کیوں بدلا جائے تو ان صوفی شخصیت نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کو ایک خط لکھا تھا
جس کا نام پرویز تھا، لیکن اس نے اس خط کی بے حرمتی کی اور اسے پھاڑ دیا، جس کے باعث یہ نام جو ہے اس کی نسبت کچھ اچھی نہیں ہے، تو آپ ان کا نام بدل دیجئے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ ہی تجویز کیجئے کہ ان کا کیا نام رکھیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ اپنے بیٹے کا نام نصرت علی رکھیے۔ تو پھر ان کے نام میں خان کیوں آتا ہے؟ خان اس لیے آتا ہے، باقی آج تو آپ میرا امتحان لے رہی ہیں، بہت سے سوالات پوچھ رہی ہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں آپ کے ان تمام تر سوالات کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ باقی یہ ہے کہ ان کے نام میں خان اس لیے آتا ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان کا تعلق کسی زمانے میں افغانستان سے رہا ہے، اور یہ 12ویں صدی میں افغانستان سے ٹریول کر کے اور بھارت آئے تھے۔ بھارت کا ایک شہر جالندھر تھا، اس کا ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا بستی شیخ درویش، وہاں پہ یہ موجود تھے، اور پھر ہجرت کر کے بعد میں یہ لیل پور یعنی کہ فیصل آباد آئے تھے۔ اچھا، تو آگے اور کیا بتانے والے ہیں؟ جلدی جلدی بتائیں کیونکہ مجھے انتظار نہیں ہو رہا اور وقت بھی بہت کم ہے، اس لیے میں جلدی جلدی ہی بتاتا ہوں۔ نصرت فتح علی خان جو ہے ان کے والد ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے، بہت سے لوگوں کی رائے ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید گائک کا اس معاشرے میں اتنا مقام نہیں ہے، ایک سنگر کا اتنا مقام نہیں ہے، لیکن میں نہیں یہ سمجھتا، کیونکہ وہ فتح علی خان جنہوں نے شہرت کی معراج کو دیکھا ہے، یعنی جب وہ پرفارم کرتے تھے، انہوں نے ایک بار شاہ ایران کے سامنے پرفارم کیا تو انہوں نے خوش ہو کر اپنی قیمتی کار ہی ان کو انعام میں دے دی۔ وہ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اصل میں ان کو نصرت فتح علی خان کی یعنی کہ پرویز کی، یعنی کہ ان کا نام نصرت فتح علی خان ہے، اب نام بدل دیا گیا ہے، ان کی آواز پسند نہیں تھی، کیونکہ جو فتح علی خان تھے ان کی آواز بہت بھاری بھرکم تھی، لیکن جو نصرت فتح علی خان تھے ان کی بہت باریک سی اور بہت دھیمی سی آواز تھی، اس لیے ان کو یہ آواز پسند نہیں تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر بنے، لیکن ایک بچے کے گھر میں طبلہ موجود ہو، ہارمونیم موجود ہو، تو پھر وہ اس پر کچھ نہ کچھ پنگے تو کرے گا، اس پر اپنے ہاتھ تو صاف کرے گا۔ وہ طبلہ بجاتے تھے، وہ ہارمونیم بجاتے تھے، بعد میں ان کے والد نے انہیں طبلے کے متعلق تعلیم بھی دی، لیکن جب کبھی نصرت فتح علی خان گانے کی کوشش کرتے تو ان کے والد انہیں منع کرتے کہ آپ رہنے دیجئے، آپ کی آواز اس کام کے لیے نہیں بنی ہے، لیکن نصرت فتح علی خان اس پر بہت پریشان ہوتے اور وہ روتے، وہ بلبلاتے، وہ چلاتے، وہ آنسو بہاتے کہ ایسا کیوں ہے، میری آواز خوبصورت کیوں نہیں ہے، میں کیوں نہیں گا سکتا، میں ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہوں جو کہ 600 سال سے سر سنگیت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن میں کیوں نہیں گا سکتا، اور میری آواز کیوں ٹھیک نہیں ہو سکتی، کاش میری آواز بھی بہت اچھی ہو جائے، اور اگر میری آواز ایسی ہی تھی تو میں اس گھر میں ہی نہ پیدا ہوتا۔ تو وہ 10 گھنٹے تک دروازہ بند کر کر روتے رہتے، شاید یہی ان کا رونا تھا جس کی وجہ سے ان کی آواز میں ایسا درد پیدا ہوا، ایسی تاثیر پیدا ہوئی کہ ان کی آواز کو سن کر، ان کے سروں کو سن کر پوری دنیا رونے لگتی تھی۔ تو پھر آگے کیا ہوا؟ ان کے والد نے ان کو کس طرح سے پھر سیکھنے دیا؟ دیکھیے ان کا شوق بہت تھا گائکی سیکھنے کے حوالے سے، یعنی جب کبھی ان کے والد اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے تو یہ چوری چھپے سن رہے ہوتے کہ کیا سکھا رہے ہیں، یعنی اپنے ہی گھر میں ان کے اپنے ہی والد شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور چوری چھپے سن رہے ہیں۔ بعد میں انہیں طبلے کے متعلق سکھایا گیا، ہارمونیم سکھایا گیا، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پنڈت دینا بھارت سے پاکستان آئے تو انہیں یہ شکوہ تھا کہ انہیں پاکستان میں کوئی اچھا طبلہ نواز نہیں ملا، انہوں نے یہی شکوہ فتح علی خان سے کیا، تو فتح علی خان نے اپنے بیٹے کو بلایا، کچھ ٹپس بتائیں اور کہا کہ آؤ اور بجاؤ طبلہ۔ تو اس پر پنڈت دینا نے کہا کہ یہ موٹو بجائے گا، یہ بجائے گا طبلہ، انہوں نے کہا بس آپ دیکھیے۔ اس کے بعد نصرت فتح علی خان نے بجانا شروع کیا اور ایسا طبلہ بجایا کہ پنڈت دینا جو ہے وہ پیچھے رہ گئے اور نصرت فتح علی خان آگے بڑھ گئے، اور آخر میں انہوں نے ہار مانی اور انہوں نے کہا کہ فتح علی خان تیرا موٹا جیت گیا۔ خیر اس طرح کے القابات جو ہے ان سے کسی کو نوازنا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ ہم کسی کو کوٹ کر رہے ہیں اس لیے ہم نے آپ کو کچھ ایسا بتایا۔ تو اس طرح سے انہوں نے کم از کم اس حوالے سے تو اپنا نام جو ہے وہ ضرور منوایا۔ اس وقت وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، بعد میں ان کے والد کو یہ احساس ہو گیا، یہ یقیناً چیر پھاڑ تو نہیں کریں گے، ڈاکٹر تو نہیں بنیں گے، بلکہ سروں ہی کو سیکھیں گے، تو انہوں نے ان کو تعلیم دینا شروع کر دی گائکی کے حوالے سے بھی۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا کچھ اس طرح سے کہ نصرت فتح علی خان کے جو والد ہیں فتح علی خان، ان کا انتقال ہو گیا 12 مارچ 1964 کو، اور اس کے بعد بھی ان کی جو والدہ ہیں، ان کی جو بہنیں ہیں نصرت فتح علی خان کی، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کا بھائی ایک گائک بنے، لیکن ان کے جو تایا تھے مبارک علی خان، ان کی جوڑی ٹوٹ گئی، اور 600 سال سے جو کہ ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا قوالی کے حوالے سے، ان کو لگتا تھا کہ اب کہیں یہ ختم ہی نہ ہو جائے،
تو ان کو اپنے گھر کی آمدنی کی فکر ہوئی, اپنے گھرانے کی شہرت کی فکر ہوئی, اور انہوں نے نصرت فتح علی خان کو قوالی کے حوالے سے, گائکی کے حوالے سے, سروں کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ تعلیم دینا شروع کی. چونکہ نصرت فتح علی خان کو شوق تھا, لیکن تھے تو بچے ہی نا, 14-15 سال ان کی عمر تھی, اس لیے ان کو کبھی مٹھائی کا لالچ دیا جاتا اور کبھی ان کو لالچ دیا جاتا کسی اور چیز کا, کبھی ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی, کبھی ڈرا کر سکھایا جاتا. نصرت فتح علی خان کبھی سیکھتے کبھی نہ سیکھتے, لیکن یہ سلسلہ جاری رہا. یعنی ان کے گھر میں جب پریکٹس کی جاتی تو ایک ایسی جگہ تھی جہاں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اب دن ہے یا رات ہے. وہ ریاض کرنے لگتے تو 10-10 گھنٹے ریاض کرتے رہتے. نصرت فتح علی خان نے بھرپور محنت کی اس چھوٹی سی عمر میں, اور اپنے والد کے چہلم پر انہوں نے پہلی پرفارمنس کی. اس پہلی پرفارمنس پر ہی سب حیران رہ گئے کہ کیا گایا ہے. تو پھر وہ آگے اتنا مشہور کس طرح ہوئے؟ انہوں نے آگے اور سیکھا یا ان کو سکھایا گیا, یا بس وہ ریاض کرتے رہے اور وہ اس طرح سے مشہور ہو گئے؟ نہیں, ان کو سکھاتے تھے. ان کے جو تایا تھے مبارک علی خان, انہوں نے سکھایا. سلامت علی خان ان کے چچا ہیں. اس کے علاوہ نوازش علی خان جو کہ شاعر بھی تھے. تو ان سب نے بھرپور کوشش کی. سب کہتے تھے کہ آپ اچھے گائک نہیں بن سکتے, اچھے قوال نہیں بن سکتے. لیکن ایک مرتبہ نصرت فتح علی خان نے ایک خواب دیکھا, یعنی وہ خواب ہی خواب میں گا رہے ہیں, اور ان کے والد بھی ان کے ہمراہ ہیں. اصل میں وہ سو رہے تھے اور باقی سب سوتے سوتے ان کا گانا سن رہے تھے, ان کے سر سن رہے تھے. انہیں جگایا گیا اور سب نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے. تو انہوں نے جو نقشہ کھینچا جس مزار کا, جب اس پر غور کیا گیا, وہ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کا مزار تھا. سب اس پر حیران رہ گئے کہ وہ لڑکا جو کہ فیصل آباد کے ایک محلے سے باہر کبھی نہیں گیا, وہ اس طرح سے ایک 600 میل دور ایک مزار ہے, اس کا نقشہ کیسے کھینچ سکتا ہے. اس کے بعد سب کو معلوم ہو گیا کہ اب نصرت فتح علی خان قوالی گانے سے باز نہیں آ سکتے اور اس حوالے سے بہت نام کمائیں گے. اس کے بعد سے نصرت فتح علی خان نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. میرا خیال کافی انفارمیشن دے دی ہے. سبا ایک بریک لے لیں. ہاں, میرے خیال سے تھوڑا سا بریک دینا چاہیے آپ کے گلے کو بھی, اور ہمارے لسنرز کو کہیں وہ بور نہ ہو جائیں. تو ایک ٹریک آئی گیس یا پھر قوالی ہمیں پلے کرنی چاہیے. جی ہاں بالکل, ایک میوزیکل بریک لیتے ہیں اور نصرت فتح علی خان کا ہی ایک ٹریک شامل کرتے ہیں. چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے والد کے انتقال کی ڈسکشن ہو رہی تھی, تو نصرت فتح علی خان کا ایک بڑا زبردست نمبر ہے کسے دا یار نہ بچھڑے. یہ پی ٹی وی کا ایک ڈرامہ تھا دھواں, اس میں بھی یہ شامل کیا گیا اور اس ڈرامے کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے اس گانے نے بھی. تو یہ شامل کرتے ہیں, اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے, سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو. ویلکم لیڈیز, آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر سروں کا سفر صبا اور عمر کے ساتھ. جی ہاں بالکل, اور پہلی مرتبہ لگتا ہے کہ اناؤنس کیا گیا ہے ہمارے شو کے نام کو. ایک مرتبہ تو جب ہم نے بتایا تھا تقریباً رونمائی ہوئی تھی, اس کے بعد سے اب جا کر اور شکر ہے کہ ہمیں یہ یاد رہا, وگرنہ ہمارے صحیح کان کھینچے جاتے. باقی اتنی جلدی اتنا زیادہ وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا, اس لیے جلدی جلدی ہم کانٹینٹ کو مزید آگے ڈلیور کرتے ہیں. کیا خیال ہے صبا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جی تو لسنرز, ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ نصرت فتح علی خان کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ان کے تایا ان کو ریاضت کرا رہے تھے, اور پہلی پرفارمنس جو ہوئی وہ نصرت فتح علی خان کے اپنے گھر میں ہوئی, جب اپنے والد کے چہلم پر انہوں نے پرفارم کیا اور سب نے ان کو بہت سراہا, کیونکہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا اور بڑی انہوں نے ایفرٹ کی, بڑی انہوں نے ریاضت کی. لیکن اس کے باوجود لوگ یہی سوچتے تھے کہ ان کی آواز بہت باریک ہے, زیادہ خوبصورت نہیں ہے, یہ کیسے گائیں گے. اور باقاعدہ کریئر کا آغاز ان کا کب ہوا؟ 23 مارچ پہ ایک پروگرام ہوا تھا جو کہ اکثر کرایا جاتا تھا جشن بہارا کے نام سے, جہاں پاکستان کے بڑے جو موسیقار ہیں ان کو بلایا جاتا تھا. وہاں پر ایک 17 سالہ نوجوان نصرت فتح علی خان بھی موجود تھے اور وہاں گزارش کی گئی کہ یہ بھی کچھ پرفارم کریں. اور جب نصرت فتح علی خان نے ریڈیو پاکستان پر اپنی پہلی پرفارمنس دی تو سب حیران رہ گئے اور سب نے بہت سراہا. اور اس کے بعد سے لے کر 6 سال تک مبارک علی اور نصرت فتح علی خان کی جوڑی جو ہے اس کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بولا, اور اس کے بعد مبارک علی بھی انتقال کر گئے. پھر آگے کیا ہوا؟ اس کے بعد اپنی قوال پارٹی کو نصرت فتح علی خان نے لیڈ کرنا شروع کیا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاک پتن شریف میں ایک مزار ہے. یہ جو قوال ہوتے ہیں نا, ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ بزرگان دین سے, صوفیاء کرام سے, مزارات سے, کیونکہ قوالی کی محفلیں زیادہ تر وہاں پر سجتی ہیں. مختلف بزرگان دین کے جب عرس ہوتے ہیں وہاں پر قوالی کی محفل سجتی ہے اور اسی سے ان کی آمدنی ہوتی ہے. تو ہوا یوں کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تمام در جو مزارات ہیں بزرگان دین کے, انہیں محکمہ اوقاف کے سپرد کر دیا جائے گا. اس کی حمایت کی
नुसरत फतेह अली खान के वालिद ने, जिसकी वजह से इन पर पाबंदी आयद कर दी गई कि ये पाक बदन शरीफ में उस उर्स पर नहीं जा सकते। लेकिन फिर नुसरत फतेह अली खान ने अपने फन से, अपनी कारकर्दगी से अपने आप को मनवाया और बाद में इनसे खुद वहाँ के जो मतवली हैं, वहाँ के जो दीवान हैं, उन्होंने गुजारिश की कि आप आइए और यहाँ पर परफॉर्म कीजिए। और उस ज़माने में साबरी ब्रदर्स का बड़ा नाम था और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवालियाँ गाते थे। ताजदारे हरम तो जैसे कौमी तराना बन चुका था, जिसे आजकल आतिफ असलम बड़े लहक लहक कर गाते हैं। तो हुआ कुछ इस तरह से कि सब लोग उनको सुनते रहे और ये एक मामूल बन गया था हर साल कि जब साबरी ब्रदर्स जाते थे तो उसके बाद पिंडाल खाली हो जाता था। उस वक्त भी ऐसा ही था, बस कुछ लोग मौजूद थे। लेकिन जब नुसरत फतेह अली खान ने कवाली गाई तो उसके बाद से दोबारा से लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए और लोगों ने उनकी कवाली से भरपूर लुत्फ उठाया। कवाली के हवाले से अमीर खुसरो का भी बड़ा नाम है ना सबा? जी जी बिल्कुल। तो अमीर खुसरो वो हैं कि जिन्होंने बड़े सगीर में कवाली की बुनियाद रखी। तो 1975 में एक इवेंट कराया गया उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, वहां पर सब कवालों को बुलाया गया, नुसरत फतेह अली खान को भी बुलाया गया, लेकिन सबसे आखिरी परफॉर्मेंस इनकी थी। इनसे पहले उनके तमाम तर मशहूर कलाम जो है वो गाए जा चुके थे। अब नुसरत फतेह अली खान क्या करते हैं, उन्होंने उनका एक गैर मारूफ कलाम था, उसकी वहीं पर कॉम्पोजिशन बनाई और उसको परफॉर्म किया और उस पर भी सब दंग रह गए और सब बहुत मुतासिर हुए। हत्ता कि वहाँ जो मुशीर मौजूद थे, जो वजीर मौजूद थे, वो भी वजन में आ गए और स्टेज पर आ गए और बेहुद हो गए और वो बहुत मुतासिर हुए नुसरत फतेह अली खान से। यूं नुसरत फतेह अली खान जो है उन्होंने अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इससे आगे बढ़ते हैं। नुसरत फतेह अली खान ने न सिर्फ कवाली के हवाले से खिदमत अंजाम दी, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में जाकर और पंजाबी ज़बान को फ़रोग़ दिया, क्लासिकी मौसीकी को फ़रोग़ दिया। उन्होंने 40 से ज़ायद दुनिया के ममालिक में अपनी परफॉर्मेंस की और जदीद आलात के साथ, जो मगरबी मौसीकी के आलात थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनके साथ भी। यानी कौन सोच सकता है कि एक कवाल जो है, यानी इनको शहनशाह कवाली भी कहा जाता है, वो किसी कीबोर्ड के साथ, किसी गिटार के साथ परफॉर्म करेगा। लेकिन नुसरत फतेह अली खान ने इस कवाली में एक जद्दत लाई और इसके अलावा उन्होंने गज़लें भी गाई। इसके अलावा उन्होंने लॉलीवुड के लिए काम किया, हॉलीवुड के लिए काम किया, बॉलीवुड के लिए काम किया, मुख्तलिफ फिल्मों के लिए उन्होंने गाने भी गुनगुनाए। और यहाँ तक कि ऐसे ममालिक में वो जाते जहाँ लोग नहीं समझते थे कि ये क्या गा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ सुर से, उनकी आवाज से महसूस होते थे। यहाँ तक कि अगर नुसरत फतेह अली खान जो है वो उन कवालियों का, उन गानों का तर्जुमा पेश करने की कोशिश करते तो लोग कहते रहने दीजिए। बल्कि वो बड़े हैरान हुए जब वो जापान में मौजूद थे, तो वहाँ उन्होंने ये देखा कि वहाँ कंप्यूटर मौजूद है और उसके जरिए से यहाँ लोग उन्हें सुन रहे हैं और साथ में स्क्रीन पर उसकी ट्रांसलेशन भी पढ़ रहे हैं। तो ये है कि जब ये ट्रांसलेशन करते थे तो लोग ये समझते थे कि इससे गायकी का मज़ा ख़राब हो रहा है, तो आप ऐसा ना कीजिए, हम इसी से बहुत लुत्फ़ उठा रहे हैं। यानी वो नुसरत फतेह अली खान जिनके वालिद की सर की कीमत भारत में लगाई गई थी, अब उन्हीं नुसरत फतेह अली खान को वहां पर बुलाया जा रहा था। यानी उसी खानदान के चश्मो चिराग को बुलाया जा रहा था। हर कोई उन्हें सर आंखों पर उठाकर फिर रहा था, भले अमिताभ बच्चन हो या बाकी AR रहमान हो और जो दीगर मशहूर शख्सियात हैं वो हो। तो ये है नुसरत फतेह अली खान जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। ब्रेक ले लें सबा? जी बिल्कुल, हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इजाजत दे दी कि हमें एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेनी चाहिए। तो आइए, क्या सुने सबा? कौन सा नगमा सुनना चाहिए, कौन सा गाना सुनना चाहिए नुसरत फतेह अली खान का? तो जी लिसनर्स, अभी हम सुनेंगे नुसरत फतेह अली खान की कवाली काली काली जुल्फों पर फंदे न डालो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर सुरों का सफर सबा और उमर के साथ। उम्मीद है कि आपको ये कवाली बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपना फीडबैक से जरूर ये बताएं कि आपको ये शो कैसा लग रहा है और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है और इसमें चलाने वाली जितने भी ट्रैक्स हैं वो कैसे लग रहे हैं। और मेरे कमबैक पर आप क्या कहेंगे, इस पर भी रोशनी डालिएगा। बाकी वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। नुसरत फतेह अली खान का यह एहसास है कि 1992 का जो वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, आप सब जानते हैं, सबको पाकिस्तान की ये कामयाबी याद है, उसमें भी इनका किरदार है। आप भी सोच रहे होंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप में गायकी का क्या ताल्लुक है, बताता हूँ आपको। वो क्या कहते हैं, रुको जरा सब्र करो, तो रुकिए जरा सब्र कीजिए। हम जरा तहजीब के दायरे में रहकर आपको कहते हैं ना,
تو ہوا کچھ یوں کہ 1992 میں جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا میں موجود تھی اور شکست پر شکست کھا رہی تھی, وہاں پر پرفارمنس دینے کے لیے نصرت فتح علی خان بھی آسٹریلیا ہی میں موجود تھے. وہاں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن عمران خان سے فون پر نصرت فتح علی خان کی بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے 2 قوالیاں ریکارڈ کر کر آپ کے لیے بھیجی ہیں. ان میں سے ایک تھی اللہ ہوں اور دوسری تھی اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اور جس بھی میچ سے پہلے پاکستانی ٹیم ان قوالیوں کو سنتی, اللہ ہو یا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, پاکستانی ٹیم اس کے بعد میچ جیت جاتی. یعنی کہ یہ وہ ورلڈ کپ ہے کہ جس میں گائیکی کا بھی تعلق ہے. اور اس کے علاوہ نصرت فتح علی خان جو ہیں انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریزنگ کی جو تقریبات ہیں اس میں بھی شرکت کی اور فنڈ ریزنگ بھی کی ہے. یہ ہے نصرت فتح علی خان کی کہانی جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, لیکن وقت ہمیں اتنی گنجائش نہیں دے رہا ہے, اس لیے ہمیں بہت سی چیزیں اسکپ کرنی ہوں گی. اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ 1997 میں انہوں نے ایک ملی نغمہ گایا جو کہ ہم نے اس پروگرام کے بالکل شروع ہی میں چلا دیا تھا کہ میرا پیغام پاکستان. اس وقت پاکستان کی گولڈن جوبلی تھی, پاکستان کی آزادی کو 50 سال بیت گئے تھے. اس وقت نصرت فتح علی خان نے یہ ملی نغمہ گایا تھا اور اس کے 2 دن کے بعد نصرت فتح علی خان کا انتقال ہو گیا. نصرت فتح علی خان کو امریکہ لے جانا تھا ٹرانسپلانٹ کے لیے, لیکن اس سے قبل ہی لنڈن میں ایک ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہو گیا. اصل میں مسائل کچھ یوں تھے کہ ان کو شوگر بھی تھی اور ان کا بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ تھا, جس کی وجہ سے ان کے جو گردے ہیں اور جگر ہے اس کو نقصان پہنچا. اور وہ اتنے مصروف تھے کہ ان کے پاس اپنی نیند کے لیے, اپنی صحت کے لیے, اپنی فیملی کو وقت دینے کے لیے بالکل بھی ٹائم موجود نہیں تھا, بالکل لمحات موجود نہیں تھے جو کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بتاتے. یہی وجہ بنی کہ وہ 48 سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گئے. لیکن آج بھی نصرت فتح علی خان کی گائیکی, قوالی ہو یا جو بھی انہوں نے کمپوزیشن کی, وہ آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. لوگ انہیں کاپی کر رہے ہیں اور اس سے مشہور ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور نصرت فتح علی خان کو کاپی کرنا تو خیر کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگ واقعی ان کے راستے پر چلنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. آج بھی ہم اسپوٹیفائی پر دیکھیں تو 6 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک مہینے میں انہیں سنتے ہیں, اور اسی طرح سے یوٹیوب پر بھی ان کے بلینز میں ویوز ہیں. باقی آج ہم نے شیئر کیا آپ کے ساتھ نصرت فتح علی خان کی کہانی, اور ان کی کارکردگی کا احاطہ کرنا ایک پروگرام میں نہایت مشکل ٹاسک ہے جو کہ ہم بالکل نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اپنے تائیں بھرپور کوشش کی. امید ہے لسنرز آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا, اس کی انفارمیشن سے آپ نے لطف اٹھایا ہوگا اور آپ نے انجوائے کیا ہوگا, جیسے کہ ہم نے انفارمیشن کو انجوائے کیا, جو کہ عمر نے بہت اچھی سے ایکسپلین کی. اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. امید ہے کہ آپ کے فیڈ بیک ہمیں ملیں گے کہ آپ کو شو کیسا لگا, اور میری طرف سے مجھے دیجیے اجازت. تو ملتے ہیں نیکسٹ شو میں رات 9 بجے جمعرات کے دن. تو میری سائڈ سے اللہ حافظ. جی ہاں, تو یہ تھی صبا انعام. بالکل اب میری بھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک جمعرات کو رات 9 سے 10, اور آپ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ نشر مقرر کے طور پہ سن سکتے ہیں ہر جمعے کی شام 5 سے 10. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. میری کوئی بھی بات ایسی جو کہ آپ کی طبیعت پر گراں گزری ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, اور اپنے رب کے حضور بھی توبہ کا طلبگار ہوں. ہمارا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا ہے, بلکہ آپ تک انفارمیشن پہنچانا ہوتا ہے اور آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنا ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. تب تک آپ اپنا اور اپنے پاس بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں مجھے اور نئی صبح ویب ریڈیو کو ضرور یاد رکھیے گا. جاتے جاتے وہی کہوں گا جو ہر شو کے آخر میں کہا کرتا تھا, انشاءاللہ آئندہ بھی کہا کروں گا, کہ ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں, دل میں یہ ڈال رکھیے گا, سب اپنا خیال رکھتے ہیں, آپ دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ باد.